खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। आज ईद पेंतिकोस्त है और ये ईद पेंतिकोस्त जो है ये पास ओवर जिसे ईद फसा कहा जाता है, ये उससे 50वें दिन को कहा जाता है। और ईद पेंतिकोस्त पर आप जानते हैं कि पाक रूह का नज़ूल हुआ था, रूह कुदस नाजिल हुआ था। तो इसके लिए आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से एक हवाला देखेंगे। यूहन्ना 3 बाब उसकी 6 आयत से 8 आयत तक कलाम में यूं लिखा है, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। ये हवाला जो अभी पढ़ा गया, ये यहूदियों का एक सरदार था और ये निकोदेमुस जिसका नाम है, ये यीशु मसीह के पास आता है। ये खुदा के कलाम की बातें यीशु मसीह से पूछता है और यीशु मसीह इसे सिखाते हैं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। तो इसको सिखाने के लिए यीशु मसीह ने ये अल्फाज बोले कि जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है, और हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। और एक और हवाला मेरे साथ देखें, अमाल की किताब में ये 2 बाब और पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे और यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सुनाटा होता है। उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदा का कलाम अजीजों यहाँ पर सिखाता है, खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि हवा जिधर चलती है तू नहीं जानता कि कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। रूह ऐसे ही है। रूह को कोई देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। उसकी फीलिंग्स आपको हो सकती है, आप उसको देख नहीं सकते, इंसानी नज़र उसको देख नहीं सकती। और नए ऐहदनामा में जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि 120 की जमात जिसमें यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे और यीशु मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम भी उस जमात में शामिल थी। और ये 120 जमात के लोग जो थे ये वो लोग थे जो यीशु मसीह को जानते थे और ये वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के बड़े बड़े मुअज्जिज़ात को देखा था, बड़े बड़े कारनामों को सुना था और देखा था वो तमाम मुअज्जिज़ात को। ये वो लोग थे जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और यीशु मसीह की कब्र जो खाली थी उस खाली कब्र को देखने के लिए दौड़कर जाते हैं और चेक करते हैं क्या वाकई उनका नजात दहिंदा, वाकई उनका उस्ताद खुदावंद यीशु मसीह जिसने वादे और इकरार किया था कि मैं 30 दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, क्या वाकई ये मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। और जब उसकी कब्र खुली देखते हैं
اور اس میں کوئی ڈیڈ باڈی نہیں۔ اس کے بعد یسوع مسیح نے زندہ ہو کر اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور جب وہ کمروں میں بند تھے اور بند دروازوں میں سے یسوع مسیح گزر گئے، اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ توما کو یسوع مسیح نے اپنے ہاتھ دکھائے جس میں چھید ہوا تھا، اور کیونکہ توما کہتا تھا کہ جب تک میں اپنی انگلی کا سرا اس کے ہاتھوں میں جہاں پر کیل ٹھونکے گئے تھے نہ کھبو کر دیکھ لوں، چیک نہ کر لوں، اس میں وہ انگلی کا سرا نہ ڈال لوں، میں یقین نہیں کروں گا۔ اور ایسا ہوا، یسوع مسیح سامنے آ گئے اور یسوع مسیح نے توما سے کہا کہ لاؤ اپنی انگلی کا سرا اور اس میں ڈال کر دیکھو۔ اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب توما نے، شاگردوں نے دیکھا اور توما تو چلا اٹھا، اے میرے خداوند، اے میرے خداوند۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے، اور پھر خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ 40 روز تک خداوند یسوع مسیح ان کو نظر آتے رہے، اور خدا کی بادشاہی کی باتیں، آسمان کے مکاشفات، آسمان کے بھید، آسمان کی باتیں ان پر ظاہر کرتے رہے، بادشاہی کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتے رہے، بانٹتے رہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ یسوع مسیح ان کے سامنے آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم روح القدس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اس وعدے کے لیے تیار کرو جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں تم پر روح القدس نازل کروں گا۔ اور یہ لوگ یروشلم میں جا کر، بالا خانہ میں جا کر ٹھہر گئے اس وعدے کے لیے، اور دعائیں کرتے رہے، شفاعت کرتے رہے، اور ان کی نظریں اپنے کاموں پر نہیں، دنیا داری کی چیزوں پر نہیں، ان کا دھیان، ان کا فوکس صرف روح القدس پر تھا، کیونکہ اس کے استاد خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا کہ جب تک عالم بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ یہ لوگ 120 کی جماعت یہ قوت کے لباس کو حاصل کرنے کے لیے، پاک روح کی جنبش کو حاصل کرنے کے لیے، روح القدس کے بپتسمے کو حاصل کرنے کے لیے یہ دن رات وہاں پر رہے اور دعائیں کرتے رہے، اور وہ وقت پورا ہو گیا جس کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے کیا تھا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ دن تھا جو عید پینتی کوست کا دن تھا، جب پہلے پھلوں کی عید منایا کرتے تھے یہ یہودی لوگ۔ یہ وہ دن تھا جو ہفتوں کی عید منایا کرتے تھے یہ لوگ۔ یہ وہ دن تھا جس میں یہ خدا کی پرویژن، جو خدا بیابانوں میں ان کو مہیا کرتا رہا، یہ اس کی شکر گزاری کا یہ جو دن تھا، اس دن میں خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور یہ صرف آواز نہیں تھی، یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جس گھر میں وہ موجود تھے، دعا کر رہے تھے، اس کی نیو ہل گئی اور سارا گھر گونج گیا، اور لکھا ہے اور آگ کے شعلہ سی پھٹتی ہوئی زبانیں ان کو نظر آئیں اور ان پر آ کر ٹھہر گئیں، اور یہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ 120 کی جماعت پاک روح سے معمور ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو روح القدس کا بپتسمہ یہ غیر زبانیں ہیں، یہ پاک روح کی نعمت ہے ایک، اور یقیناً یہ پاک روح کی نعمت ہے، لیکن غور کریں 120 کی جماعت تمام کے تمام لوگ اس نعمت سے معمور ہو گئے، ان کو یہ برکت مل گئی۔ یہ وہ برکت ہے جو تمام ایمانداروں کے لیے ہے۔ یہ کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ کہہ سکے یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ کسی دوسرے میرے بھائی کے لیے، میری دوسری بہن کے لیے، میرے دوست کے لیے، میرے عزیز و احباب کے لیے ہے۔ نہیں، یہ خدا کا وہ وعدہ ہے جو اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ
کیا کہ آخری زمانہ میں میں ہر فرد بشر پر اپنے روح میں سے نازل کروں گا، اور کلام یہ سکھاتا ہے کہ یہ روح القدس سے بھر گئی۔ ایک آندھی، ایک طوفان انہوں نے محسوس کیا، تیز آندھی جس نے اس گھر کو، وہ گھر گونج اٹھا، وہ ہلنا شروع ہو گیا۔ خدا کی قدرت کے وسیلہ سے ایک پاک روح کی آندھی چلی اور جس نے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ آندھی، یہ پاک روح کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ آندھی جو ہے، ونڈ، ہوا تیز، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ بلڈنگز ہوں، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے پلرز، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ اس قدر یہ زوراور ہوتی ہے، اس قدر یہ طاقتور ہوتی ہے کہ چیزوں کو ہلا دیتی ہے، ان کی شکلیں تبدیل کر دیتی ہے، ان کی جگہیں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ پاک روح کی آندھی عید پینتیکوست پر چلی اور یہ تمام لوگ روح القدس سے بھر گئے۔ ہاللیلویہ۔ کچھ سال پہلے امریکہ میں کیلیفورنیا جو اسٹیٹ ہے امریکہ کی، اس کا ایک شہر ہے لاس اینجلس۔ آپ نے سنا ہوگا، یہ سچی سٹوری ہے۔ اس لاس اینجلس بہت کنجسٹڈ، لائک لاہور کی طرح بڑا گنجان آباد شہر ہے۔ اس شہر میں کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ پولوشن آ گئی، وہاں پر سموگ آ گیا۔ یہ شہر ایک کالے بادل کی گرفت میں آ گیا اور سورج تو چمکتا تھا لیکن ان لوگوں کو سورج بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اس کا کیا حل نکالا جائے۔ انہوں نے بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگوں کو بلایا جو اس ماحول کو، آلودگی اور اس ساری کاموں کے حوالے سے سائنٹسٹ تھے، ان کے پاس نالج تھا، اسٹڈی تھی۔ ان کو مختلف جگہ سے اکٹھا کیا گیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی کوئی سلوشن، کوئی حل اس کا نکال سکے۔ وہ کچھ ہفتے اس پر اسٹڈی کرتے رہے، محنت کرتے رہے۔ گورنمنٹ نے بڑا پیسہ لگا دیا کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ ایک بڑا مشہور سٹی ہے، یہ کسی نہ کسی طرح سے اس آلودگی سے محفوظ ہو جائے۔ یہ لوگ محنت کرتے رہے، کام کرتے رہے، اسٹرگل کرتے رہے، اور ایک وقت آ گیا جہاں پر وہ اپنی فائنڈنگز دے سکے، ایک رزلٹ نکال سکے۔ وہاں پر جو شہر کا میئر تھا وہ بھی آ گیا، گورنمنٹ کے آفیشل لوگ بھی وہاں پر آ گئے، پریس ریلیز والے وہاں پر پہنچے، خبریں پہنچانے والے لوگ، میڈیا وہاں پر پہنچ گیا، اور ان جماعت میں سے جو اسپیشل اس کام کی حل کے لیے لائے گئے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ سوری، معاف کرنا، آپ بڑے مایوس ہوں گے لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ اس علاقے میں اسموک دیکھ رہے ہیں، پولوشن دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس ہماری اسٹڈی میں اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا کہ اس کو کیسے ابھی ختم کیا جائے۔ صرف ایک حل ہے جو اس مشکل سے آپ کو آزاد کر سکتا ہے، وہ حل یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ ایک آندھی آئے، ہوا تیز چلے، جس سے یہ جو بادل ہے، یہ اسموک، یہ گیسز جو ہیں، یہ یہاں سے شفٹ ہو کر سمندر میں چلی جائیں اور پھر یہ علاقہ کلیئر ہوگا۔ آپ غور کریں کہ خدا کے کلام میں ابھی ہم نے پڑھا کہ روح القدس جب نازل ہوا تو لکھا ہے ایک تیز آندھی چلی، اور یہ تیز آندھی روح القدس کی نمائندگی کرتی ہے، تشبیہاً اس کو پیش کرتا ہے۔ پاک روح چیزوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا نے مجھے موقع دیا تو میں آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں شیئر کروں گا کہ 4 طرح کی ہوائیں اس دنیا میں چلتی ہیں۔ تو یہاں پر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک آندھی،
ایک سناٹا جس سے وہ سارا گھر گونج اٹھا، اور لکھا ہے کہ روح القدس سے یہ لوگ معمور ہو گئے، اور لاس اینجلس میں پولوشن، گیسز اور آلودگی جو کچھ بھی تھا، یہ اس ہوا کے لیے انتظار کر رہے تھے، اس آندھی کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ یہاں پر سائنس فیل ہو گئی، ان کی سٹڈی جو تھی وہ فیل ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ نیچرلی جب یہاں پر آندھی چلے گی تو پھر ہی یہ اسموگ اور پولوشن جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ پاک روح ایک ایسی آندھی ہے، ایک ایسا طوفان ہے جو انسان کی زندگی میں ہر طرح کی آلودگی کو، ہر طرح کی گناہوں کی پولوشن جس سے انسان متاثر ہو رہا ہے، خدا سے دور ہو رہا ہے، خدا کی بادشاہی سے بہت دور جا چکا ہے، خدا کے پاک روح کی آندھی اس چرچ میں چاہیے تاکہ وہ آندھی، وہ طوفان، وہ تیز ہوا ہماری زندگیوں سے گناہ کی ساری پولوشن کو، ہر طرح کے گناہ کی اسموگ کو نکال کر دور پھینک دے، اور ہم تر و تازہ ہو جائیں اور ہم پاک ہو جائیں۔ ہاللیلویہ۔ آج پاک روح کی آندھی میرے خاندان میں اس کی ضرورت ہے، میری زندگی میں اس پاک روح کی آندھی کی ضرورت ہے، آپ کی زندگی میں پاک روح کی آندھی کی ضرورت ہے، تاکہ یہ آندھی میری اور آپ کی زندگی میں آئے، جس سے میری زندگی کے تمام گناہ، ہر طرح کی آلودگی، ہر طرح کی پولوشن جو ہے وہ میری زندگی سے جائے، اور پاک روح کا تازہ مسا اور نزول مجھے فریش کر دے۔ ہاللیلویہ۔ وہ شاگرد جو ایک وقت میں یسوع مسیح کا انکار کر رہے ہیں، نہیں ہم اس کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، مسیح کا انکار کر رہے ہیں، وہ شاگرد جو چھپ رہے ہیں کہ لوگوں نے ان کے استاد یسوع مسیح کو صلیب پر قربان کر دیا، اب یہ ضرور اس کے شاگردوں کو بھی پکڑیں گے اور ان کو بھی قربان کر دیں گے، اور چھپے ہوئے ہیں، خوف کے مارے دروازے بند کیے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے۔ لیکن خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب یہ پاک روح کی آندھی چلتی ہے، عید پینتیکوست پر، جب عید پینتیکوست پر روح القدس کی آندھی چلی، اس سے پورا گھر جو تھا وہ گونج اٹھا، اور 120 کی جماعت پاک روح سے معمور ہو گئی، اور کلام میں لکھا ہے کہ پھر دلیری آ گئی۔ وہ شاگرد جو ڈر رہے تھے وہ سامنے آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو خدا کے کلام کا وعدہ ہے کہ میں آنے والے دور میں ہر فرد بشر پر اپنے روح میں سے نازل کروں گا۔ پاک روح کی ہمیں مہر کی ضرورت ہے، اور رسول افسیوں کے خط میں کہتا ہے کہ ہم روح القدس کی مہر ہم پر لگی ہوئی ہے، اور جب وہ روح القدس کی مہر کا ذکر کرتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو اس دور میں لکڑیوں کا کاروبار ہوتا تھا، ٹمبرز کا کام، اور یہ تاجر جب اس لکڑی کو خریدتے تھے تو اس لکڑی کو جب کوئی کمپنی کا مالک اس کو خریدتا تھا، اس کے پاس ایک سیل، مہر ہوتی تھی، ایک سانچہ ہوتا تھا، اور جب وہ اس کو پرچیز کر لیتا تھا، خرید لیتا تھا، اس کے اوپر مہر لگا دیتا تھا کہ یہ لکڑی جو ہے یہ میں نے خرید لی ہے، اور جب وہ خریدی جاتی تھی تو پھر پانی کے ذریعے وہ اس علاقوں میں پہنچتی تھی، پانی کے ذریعے بڑی بڑی لکڑیوں کو شفٹ کیا جاتا تھا، تجارت ہوتی تھی ان کی، اور جب وہ لکڑی پہنچ جاتی تھی اور اس کے نوکر جو تھے اس لکڑی کو کلیم کرنے کے لیے اپنے مالک کی مہر، سٹیمپ، وہ سانچہ جو لکڑی پر لگایا گیا تھا اس کو لے کر جاتے ہیں، وہاں پر اور بھی تاجروں کی مختلف چیزیں، لکڑیاں ہوتی تھیں، اور نوکر اس لکڑی کو ڈھونڈتے
किस लकड़ी पर मेरे मालिक की मोहर लगी हुई है, और उस लकड़ी को ढूंढते और उसको क्लेम करके ले आते। इसी तरह खुदा के पाक रूह की मोहर मेरी जिंदगी पर और आपकी जिंदगी पर लगने की जरूरत है कि जब वो वक्त आ जाएगा और हमारा खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, तो वो लोग जिन पर पाक रूह की मोहर लगी होगी वो आसमान पर उठाए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। जैसे मैंने बताया, इसको हफ्तों की ईद भी कहा जाता था। ये अहद का रिन्यूअल भी था, और ये खुदा का वादा था, और ये कलीसिया की इब्तिदा, कलीसिया की पैदाइश का भी दिन था, क्योंकि उस ईद पेंतिकोस्त पर कलीसिया जो थी वो पैदा हुई थी। और गैर ज़ुबानें बोलने वाला शख्स, इसके बारे में खुदा का कलाम कहता है कि वो अपनी तरक्की करता है, उसकी ग्रोथ होती है, ये शफायत होती है, ये पाक रूह दिलेरी दे देता है। जब पाक रूह का नज़ूल होता है, लोग रूह कुदस से भर जाते हैं, तो फिर दिलेरी आ जाती है। जब हम छोटे होते थे तो कोई शख्स किसी पर हाथ रखकर दुआ नहीं कर सकता था जब तक उसे रूह कुदस का बपतिस्मा ना मिला हो। और अंबर मुझे एक बड़ी अच्छी बात बता रही थी कि इसका मासो का बेटा जब वो छोटा था तो वो कार्टून और इंडिया के प्रोग्राम बड़े शौक से देखता था। तो वहाँ पर किसी को पाक रूह का बपतिस्मा हुआ तो वो बड़े मशहूर हो गए, अच्छा जी ओ मुबारक हो आपको, पाक रूह का बपतिस्मा हुआ। अब वो छोटा बच्चा था, बड़ा दिलचस्प बातें करता, वो कहता मामा ये बताओ ये पाक रूह का बपतिस्मा क्या होता है। उसने मुख्तलिफ तरह से समझाने की कोशिश की कि पाक रूह का बपतिस्मा ये होता है, खुदा का पाक रूह मिल जाता है और खुदा का ये वादा है। मुख्तलिफ तरह से उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन उस बच्चे को समझ ना लगी। फिर उसकी माँ ने कहा इसे खुदा की तरफ से शक्तियाँ मिल गई हैं, और वो फ़ौरन समझ गया कि शक्तियाँ मिल गई हैं, इसका मतलब है ये पावरफुल हो गया है। पाक रूह एक वाकई शक्ति है, और इलाही शक्ति, इलाही कुव्वत, इलाही पावर है। और जिस शख्स को ये मिल जाती है, ये पाक रूह का नज़ूल उसकी ज़िंदगी को यकसर बदल देता है। वो शख्स पहले जैसा नहीं रहता। हालेलुया। और आज हमारे पास मौका होगा कि हम इस पाक रूह के नज़ूल के लिए दुआ करें। और मैं चाहता हूं कि आए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, और वो लोग जो पाक रूह के बपतिस्मे के लिए भूखे और प्यासे हैं, शायद आज आप रोज़े में हैं और आप में से कुछ लोगों ने शायद रोज़ा रखा होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने रोज़ा रखा है, वेरी गुड। इसके साथ आपका ध्यान, आपकी सोचें खुदा की तरफ लग जानी चाहिए। हालेलुया।